बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो है कि जिस पर दुरूद पढ़ते जाएं तो ऐसे ऐसे कमालात और ऐसे ऐसे इनामात मिलते हैं कि पढ़ें तो अकल हैरान हो जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम में से कोई मुसलमान किसी परेशानी में और मुसीबत में हो, खुलासा हदीस है, तो उसे चाहिए कि कसरत से दुरूद पढ़े कि दुरूद परेशानियों और मुसीबतों को ले जाता है। तो जो शैतान था वो रांदा दरगाह क्यों हुआ था? वो अल्लाह की बारगाह से उसे क्यों निकाला गया था? उसने बेअदबी ही तो की थी ना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में उसे सजदा करने का हुक्म दिया गया, मगर उस मरदूद ने तकब्बुर किया, प्राउड किया और क्या कहता है, अना खैरुम मिन, अल्लाह मैं इससे बेहतर हूं। हालांकि हुक्म इलाही था, सारे फरिश्ते सजदे में चले गए, मगर ये बदबख्त कहता है मैं इससे बेहतर हूं। खलक़तनी मिन नारियुम व खलक़तहू मिन तीन, अल्लाह तूने मुझे आग से बनाया है, इसको मिट्टी से बनाया है, हजरत आदम को, मैं कैसे इसको सजदा करूं? ये वो बेअदबी थी, ये वो तकब्बुर था, ये अल्लाह के हुक्म को ना मानना था। शैतान पहले से ही अल्लाह का नाफरमान नहीं था, बड़ा इबादत गुजार था, जन्नत का खजांची था, मुअल्लिमुल मलकूत फरिश्तों का उस्ताद था, मगर बेअदबी की, सब इबादतें गारत कर दी गई, उसको लानती करार देकर अल्लाह के दरबार से निकाल दिया गया। अब अगर आज कोई सोचे कि एक बेअदबी, एक गुस्ताखी, नबी की गुस्ताखी थी ना, है अल्लाह का हुक्म ना मानना, तकब्बुर, ये सब कुछ छीन सकता है। शैतान ने तो एक बार कहा ना, अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूं। और आज जो लोग रोज ये कह रहे हैं, अच्छा जबान से नहीं कह रहे मगर एटीट्यूड से कह रहे हैं, अंदाज से कह रहे हैं। आपने वो हदीस तो सुनी होगी ना, बचपन से हम वो हदीस सुन रहे हैं, कितनी मशहूर हदीस है कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा जन्नत में नहीं जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग? राई का दाना इतना सा, इतना भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। जिसका दिल ही पूरा तकब्बुर से भरा हुआ है उसका क्या बनेगा? सोचिए, हम कहते नहीं है मगर हमारा अंदाज यही है कि मैं बेहतर हूं, ये तो गरीब है, मैं अमीर हूं, मैं इतना मशहूर हूं, इसको कौन जानता है? मैं इतना अच्छा बयान करता हूं, इसको तो कुछ आता ही नहीं करना। इबादत से तकब्बुर लोग कर रहे होते, मैं 5 वक्त का नमाजी, ये तो एक भी नमाज नहीं पढ़ता, मैं तहज्जुद गुजार, ये तो कुछ भी नहीं करता है। हज करके तकब्बुर कर रहे होते, मैं हाजी, ये तो हज ही नहीं करता। याद रखिए, अना खैरुम मिन की बहुत सारी एग्जांपल्स बन सकती है। मैं इससे बेहतर हूं, मैं खूबसूरत, ये बदसूरत, मैं बड़े खानदान वाला, ये छोटे खानदान वाला, मेरे पास इतने नौकर चाकर, ये खुद मेरा नौकर। ये वो चीजें हैं जब दिल में आ जाती हैं तो फिर सारी इबादतें, सारी रियाजतें बर्बाद हो जाती हैं। खुदारा शैतान के इन वारों को समझो, ये वो बेअदबियां हैं, ये वो गुस्ताखियां हैं, ये वो गलतियां हैं जो आज हमारे माशरे में बढ़ती चली जा रही हैं। और अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से कोई इसके बारे में ना पढ़ने के लिए तैयार है ना सीखने के लिए तैयार है। ये सबसे खतरनाक शैतान के वारों में से एक वार है जो तकब्बुर दिल में पैदा कर देता है। शैतान के वार पता है कैसे कैसे हैं? जब ये इंसिडेंट हुआ ना, शैतान को रांदाए दरगाह कर दिया गया, निकाल दिया गया, फिर शैतान की और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गोया एक मुकालमा हुआ। सुनिए गौर से, अल्लाह ताला ने शैतान को जब अपनी बारगाह से निकाला तो शैतान ने अल्लाह से दरख्वास्त की कि या इलाही, तूने मुझे मरदूद कर ही डाला है, तो अब मुझे औलाद आदम पर कंट्रोल दे दे, कुदरत दे दे, ताकि मैं इन्हें गुमराह कर सकूं। अल्लाह ने फरमाया तुझे कंट्रोल दिया गया, तुझे काबू दिया गया। कहने लगा अल्लाह कुछ और ज्यादा दे। फरमाया तू इनके मालों में शिरकत कर सकेगा, यानी इनके पैसे भी गलत कामों में इस्तेमाल करवा सकेगा। कहने लगा या अल्लाह और दे, और पावर चाहिए। फरमाया उनके सीने तेरे रहने के घर होंगे, तू उनके दिलों में रह सकेगा। अब जब ये सारी बातें हो गई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज की, मौला तूने शैतान को तो हम पर पूरा तसल्लुत दे दिया, गलबा दे दिया, अब ए अल्लाह हम इसके मकरो फरेब से मैं और मेरी औलाद कैसे बचेंगे?
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم تیرے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا اس پر میں ایک زبردست فرشتہ معین کر دوں گا جو اسے شیطانی وساوس سے بچائے گا۔ عرض کی الہی اور زیادہ کر۔ ارشاد ہوا اے آدم تیری اولاد ایک نیکی کرے گی میں اسے 10 گنا اجر دوں گا۔ عرض کی مولا کچھ اور زیادہ کر دے۔ فرمایا میں ان سے توبہ کا مادہ یعنی توبہ کرنے کا جو وعدہ ہے وہ نہیں چھینوں گا جب تک ان کے جسموں میں روحیں باقی ہیں۔ عرض کی یا اللہ اور زیادہ کر۔ فرمایا میں ان کے سروں پر مغفرت کا تاج رکھوں گا اور کسی کی پرواہ نہیں کروں گا۔ حضرت آدم فرماتے یا اللہ اب یہ میرے لیے کافی ہے۔ تو یہ نیکی اور بدی کی جو جنگ ہے نا یہ فرام دا ڈے ون سے سٹارٹ ہے۔ شیطان کا کام ہمیں بہکانا ہے، شیطان کا کام ہمیں بھٹکانا ہے، جہنم کی طرف لے جانا ہے۔ شیطان شروع سے یہ چاہتا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا تو میں اپنے ساتھ ان لوگوں کو بھی لے کر جاؤں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج لوگوں نے شیطان سے دوستی لگا لی ہے۔ ہاں ایسا ہی ہے، حالانکہ قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ قرآن پڑھیں تو پتہ چلے نا، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اوپن اینیمی کہا قرآن نے میرا اور آپ کا، مگر کمال یہ ہے کہ ہم شیطان سے دوستی لگائے بیٹھے ہیں۔ قرآن دشمن کہتا ہے اور مسلمان اسے دوست بنائے بیٹھے۔ یہ میں ثابت کروں گا، ابھی بتاؤں گا آپ کو۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ مسلمان شیطان سے دوستی لگائے بیٹھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شیطان کو مردود کیا نا تو شیطان نے کہا الہی تو نے بنی آدم میں پیغمبروں کو بھیجا ہے، ان کو کتابیں دی ہیں، تو میرے پیغمبر اور میری کتابیں بھی ہونی چاہیے۔ ذرا سنیں شیطان کی باتیں ہیں، میرے پیغمبر اور میری کتابیں بھی ہونی چاہیے۔ تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ کاہن اور نجومی جو ہے نا وہ تیرے پیغمبر ہوں گے۔ عرض کیا میری کتاب؟ فرمایا جھوٹے شیروں کی کتاب جو ہے وہ تمہاری کتاب ہوگی۔ یہ نجومیوں کے پاس جو لوگ جاتے ہیں نا، کاہنوں کے پاس، کوئی پتہ بتا دیں، کوئی نمبر بتا دیں، کوئی جناب کوئی پاسا بتا دیں، ہر بندہ عجیب و غریب لوگوں سے دوستیاں لگائے، پر فرمایا یہ تیرے پیغمبر ہوں گے۔ یہ تک بندیوں اور شعر جھوٹی شاعری کی کتابیں تیری کتابیں ہوں گی۔ اور شیطان کہتا ہے کہ میرے مؤذن کون ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ عرض کیا میرے مؤذن؟ فرمایا راگ اور گانا تیرے مؤذن ہوں گے۔ عرض کرتا ہے میری مسجد کیا ہوگی؟ فرمایا فتنہ انگیز بازار تیری مسجدیں ہوں گی۔ عرض کیا میرا کھانا کیا ہوگا؟ فرمایا جس کھانے پر میرا نام نہ لیا گیا شیطان وہ تیرا کھانا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ عرض کرتا ہے میرا پانی کیا ہوگا؟ فرمایا جو نشیلی چیزیں ہوں گی، اے شراب پینے والو، اے منشیات کی طرف جانے والو سنو، یہ شیطان کے مشروب ہے۔ اللہ اکبر۔ شیطان کہتا ہے میرا جال کیا ہوگا؟ فرمایا عورتیں تیرا جال ہوں گی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، دشمن سے جب مقابلہ کرنا ہوتا ہے نا تو اس کے ہتھیار پتہ ہونے چاہیے، اس کے وار پتے ہونے چاہیے۔ ایئر فورس کا مقابلہ ایئر فورس کرتی ہے، نیوی کا مقابلہ نیوی کرتی ہے، آرمی کا مقابلہ آرمی کرتی ہے۔ جیسا میزائل اس کے مقابلے میں ویسا بناتے ہیں یا اس سے مضبوط بناتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، نہ اس کے وار پتہ ہے نہ اس کے ہتھیار پتہ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارا سب سے پکا دوست جو ہوتا ہے اس کی ہم روز مانتے ہیں نا، ہر بات مانتے ہیں، کہتے ہیں یار حکم کرو یار، آپ کے لیے جان حاضر۔ پکے دوست کی نشانی یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ جس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں تمہیں منع نہیں کر سکتا یار، آپ کے لیے بس ہر چیز ہاں ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ شیطان کی لوگ کتنی مانتے ہیں۔ سچی بات تو یہ شاید اپنے ماں باپ کی اتنی نہیں مانتے جتنی شیطان کی لوگ مان رہے ہیں، اور یہ بربادی ہے، یاد رکھنا۔ صبح ہوتی ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، شیطان کہتا ہے سو جا، اگلے جمعے سے پڑھیں گے فجر، کروٹ بدل کر بلینکٹ اوڑھ لیا۔ صبح صبح کس کی مانی؟ بتاؤ نا، شیطان کی مانی، ٹھیک ہے۔ فجر قضا ہو گئی، اب اٹھے، لباس پہننے کی باری آئی، ایک دو لباس رکھے ہوتے ہیں جمعے کے لیے، باقی شیطان کہتا نہیں یہ تو جمعے کا لباس ہے، باقی یہ فیشن والا، یہ انگریزوں والا یہ پہننا ہے۔ لباس پہنتے وقت کس کی مانی؟ شیطان کی مانی۔ اب واش روم میں گئے، آقا کی سنت چہرے سے نوچ کر گندی نالی میں بہائی، کس کی مانی؟ شیطان کی۔ اب نکلے گھر سے باہر، چاہے اسکول کے لیے نکلے، چاہے کالج کے لیے نکلے، چاہے جاب کے لیے نکلے، چاہے بزنس کے لیے نکلے، جیسے ہی باہر نکلے اب کوئی بے پردہ عورت سامنے سے نکلی، شیطان کہتا ہے دیکھ دیکھ جلدی دیکھ،
حالانکہ شریعت کا حکم ہے کہ نگاہوں کو نیچی کرو، بے حیائی نہ کرو۔ اس عورت کو دیکھا، بے پردگی کی، غلط نگاہوں سے دیکھا، کس کی مانی؟ شیطان کی۔ مارکیٹ میں پہنچے، کاروبار کی جگہ پر پہنچے، ظہر کی اذان کا وقت ہوا، کئی لوگ نماز کے لیے گئے، شیطان کہتا ہے تو بزنس کا ٹائم ہے، ارے بعد میں پڑھ لینا۔ ظہر قضا ہوئی، کس کی مانی؟ شیطان کی مانی۔ گاہک آیا، مال بیچنے کا موقع آیا، شیطان کہتا ہے جھوٹ بول، زیادہ نفع ملے گا، ایک جھوٹی قسم بھی کھا لے، ارے اس کو بتا دے میرا پڑتا اتنے میں ہے، پکا رنگ ہے، میڈ ان چائنا، میڈ ان جاپان ہے، حالانکہ تم نے اپنے شہر میں بنایا ہے، ارے بول دے کچھ نہیں ہوتا۔ کس کی مانی؟ شیطان کی مانی۔ عصر کی اذان ہوئی، نماز قضا ہوئی، کس کی مانی؟ شیطان کی۔ تمہاری مغرب قضا ہوئی، کس کی مانی؟ شیطان کی۔ عشاء قضا ہوئی، کس کی مانی؟ شیطان کی۔ رات گھر میں آئے، ہاتھ میں ریموٹ لیا، اب ٹی وی آن کیا، کہیں فلمیں دیکھی، کہیں ناچ دیکھا، کہیں گانے سنے، بتاؤ کس کی مانی؟ شیطان کی۔ ارے شریعت تو کہتی ہے اللہ رسول کا نام لے کے سونا ہے، مگر موبائل ہاتھ میں ہے، کمرے کی لائٹیں بجھی ہوئی ہیں، آنکھیں حرام دیکھ رہی ہیں، وہ مناظر دیکھ رہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے ہیں، بتاؤ کس کی مانی؟ شیطان کی۔ ایک دن میں صبح سے شام تک ہم نے کتنی باتیں شیطان کی مانی۔ اللہ کہتا ہے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ دشمنی ہے، یا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھو، یہ دوستی لگائی ہوئی ہے۔ ارے مرد تو وہ ہوتا ہے، واقعی اللہ اور اس کے رسول کا بندہ وہ ہوتا ہے کہ جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ٹھنڈی کی راتیں ہیں، وضو کے لیے پانی بھی گرم نہیں ہے، مگر بندہ بستر سے اٹھے کہے شیطان میں تیرا بندہ نہیں، میں رحمان کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور جائے مسجد میں جا کر فجر پڑھے، جو صبح شیطان کو ہراتا ہے، جو دوپہر شیطان کو ہراتا ہے، جو عشاء میں شیطان کو ہراتا ہے، جو حرام روزی آتی ہے تو شیطان کو ہراتا ہے۔ یاد رکھنا ایک فائنل فائٹ ہونے والی ہے میری اور آپ کی شیطان سے، اور وہ ہوگی آخری لمحوں میں، جب زندگی کا آخری وقت ہوگا نا۔ روایتوں کا مضمون ہے شیطان بندے کے سامنے آتا ہے اس کے مرحوم رشتہ داروں کی شکل میں، کسی کی ماں کی شکل میں، کسی کے والد کی، کسی کی دادا نانی کی شکل میں، اور آ کر کہتا ہے بیٹا مرنے کے بعد پتا چلا اسلام صحیح مذہب نہیں ہے، تو عیسائی ہو جا، معاذ اللہ تو یہودی ہو جا، تو اسلام کو چھوڑ دے۔ جو روز شیطان کی مان رہا ہوگا، جو روز فائٹ میں ہار رہا ہے، بتاؤ وہ فائنل فائٹ میں کیسے جیتے گا؟ خدا نہ خواستہ اگر ادھر شیطان کی مان لی اور اس نے ایمان سنیچ کر لیا، ایمان چھین لیا، تو بنے گا کیا ہمارا؟ ساری نیکیاں اعمال تو بات کی بات ہے نا، حج، عمرے، زکوٰۃ، نمازیں، روزے، یہ سب بعد میں ہیں، اگر ایمان سلامت لے کر نہ گئے تو کیا بنے گا؟ اور قربان اس شخص کی ہمت پر جو صبح و شام شیطان سے مقابلہ کر رہا ہے، جو روز نمازیں پڑھ رہا ہے، روز سنت پر عمل کر رہا ہے، شیطان بڑے وسوسے دلاتا ہے، وہ نہیں مانتا اس کی، انشاءاللہ وہ آخری وقت بھی شیطان کو کہے گا کہ میں تیری نہیں مانوں گا، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر دنیا سے چلا جائے گا۔ اب آپ نے طے کرنا ہے کہ زندگی شیطان کی دوستی میں گزارنی ہے یا اس مردود سے لڑنا ہے۔ تو ہمیں بھی اگر واقعی اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، یہ بزرگوں کو ویسی فکر نہیں ہوتی تھی۔ سیدی غوث اعظم، اللہ اکبر، پیران پیر، پیر دستگیر، ولیوں کے سردار، آپ کہتے ہیں ایک بار عید کا دن تھا، فرماتے لوگ کہہ رہے ہیں آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائے گا۔ پیران پیر یہ کہہ رہے ہیں، اور ہم گناہ گاروں کو فکر ہی نہیں ہے۔ کبھی لوگ ملتے نا، کہتے حضور کاروبار میں برکت کی دعا کر دیں، بچے کے لیے دعا کر دیں، فلاں کام ہو جائے، بہت ہی کم ایسا ملتا ہے کہ کوئی کہے کہ ایمان کی حفاظت کی دعا کر دیں۔ کسی کو ٹینشن ہی نہیں ہے۔ سوچئے یہ سب سے قیمتی چیزیں میرے اور آپ کے پاس، اور میں آپ کو صحیح بتاؤں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں پڑھیں نا، ان میں بڑی مشہور دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے مجھے اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، یہ ہماری تعلیم کے لیے نا۔ تو اے کاش ہمیں ایمان کی حفاظت کے فکر نصیب ہو جائے، خدا را شیطان کے واروں سے بچیں۔ ہمیں ایسا ماحول اپنانا ہوگا، اتنا مردود ہے، اتنا مردود ہے کہ پہلے تو بچاتا یہ بندہ گناہ کرے، اب دیکھتا نا نیک آدمی ہے، شراب تو نہیں پیے گا، جوا تو نہیں کھیلے گا، بدکاری بھی نہیں کرے گا، اب اس کو کیسے بہکائے؟ سنو شیطان کے وار سمجھو، جب یہ دیکھتا ہے نا کہ اس سے کوئی بڑا گناہ نہیں کرا سکتا، تو پھر وہ اس کی نیکیاں کم کروانا شروع کرتا ہے۔
کہ چلو سنتیں چھڑوا دو، نفل تو چھڑواؤ نا، درود تو چھڑوا دو، تلاوت تو چھڑواؤ، کیونکہ یہ جو سنتیں نوافل ہوتے ہیں نا یہ حصار ہے. ہمیشہ یاد رکھنا، پہلے نفل چھوٹتے ہیں، پھر سنتیں چھوٹتی ہیں، پھر واجبات چھوٹتے ہیں، پھر فرض چھوٹتا ہے. جو نفل کا پابند ہوگا نا اس کا فرض پکا ہو گیا. یہ ہمیشہ یاد رکھو. لوگ آج کل باتیں پھیلا رہے ہیں، یار سنت ہی تو تھی، کیا ہوا چھوڑ دیا کوئی؟ ارے بھائی سنت میرے فرض کا حصار تھا. اور سنت پر غلام عمل نہیں کرے گا تو کون عمل کرے گا بھائی؟ آقا کا امتی عمل نہیں کرے گا. آقا فرماتے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. اور ادھر لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ ارے سنت یہ چھوڑ دو. نہیں جناب، سنت کیسے چھوڑ دوں؟ ہمیں سنت کو تھامنا ہے. نبی پاک کا وہ فرمان ہی کافی ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. جنت میں جانا ہے نا نبی پاک کے ساتھ، تو سنت کا راستہ ہی جنت کا راستہ ہے. شیطان کیسے نیکیاں کم کرواتا ہے، کتنا مردود ہے اس کے وار سمجھو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، کاتب وحی، کیا کمال کا مرتبہ ہے اور کتنا خوف خدا تھا آپ کا. ایک بار آپ سوئے ہوئے، فجر کا وقت ہوا، آواز آئی اٹھ جائیے نماز پڑھ لیجئے. آپ بیدار ہوئے، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی جگانے والا نظر نہیں آیا. کہ کون ہے جس نے مجھے جگایا؟ کہ حضور شیطان. کہ شیطان نے کب سے نماز کے لیے جگانا شروع کر دیا؟ کہ حضور مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑے دنوں پہلے بھی آپ تھوڑا لیٹ اٹھے تھے، آپ کی فجر کی جماعت چلی گئی، آپ نے رونا شروع کیا، گریہ وزاری کی. میں نے فرشتوں کو گفتگو کرتے سنا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گریہ وزاری سن کر، ان کی گریہ وزاری اور جماعت قضا ہونے کے درد کی وجہ سے اللہ کریم نے ان کو 70 جماعتوں کا ثواب عطا فرما دیا. میں نے سوچا آج ٹائم پہ اٹھا دوں، آپ ایک ہی پڑھ لیں، اگر آپ کی وہ چلی گئی تو پھر آپ نے رونا ہے اور آپ کو 70 کا ثواب مل جانا ہے. اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا؟ کہ یہ مردود چاہتا یہ ہے کہ ہماری نیکیاں برباد ہو. ایسے وار ہیں اس بدبخت کے، اور ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں. اور یہ احسان جتانے والا سوچے، خدا کی قسم سوچے، اس میں میرا اور آپ کا کیا کمال ہے کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں. کس نے دیا مال؟ بتاؤ نا، بتائیے کس نے مال دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. میں بھی تو غریب ہو سکتا تھا، میرے بچے بھی تو بھوکے ہو سکتے تھے. آج میرا ملازم میرے دروازے پر آ کر کہتا ہے کہ مجھے میری ماں کے لیے علاج کے لیے پیسے چاہیے. یہ حال میرا بھی تو ہو سکتا تھا کہ میں کسی کے دروازے پر کھڑا ہوتا کہ میری ماں ہاسپٹل میں ہے، میرے پاس بل دینے کے لیے پیسے نہیں، بہن کی شادی ہونے والی ہے، میرے پاس جہیز کے پیسے نہیں. آج تم کسی کی مدد کر کر یہ سمجھتے ہو میں نے کیا ہے. خدا کی قسم یہ اللہ کی عطا ہے. ہم میں کوئی عقل ہوشیاری نہیں ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. ہم سے زیادہ عقل مند، ہم سے زیادہ دیندار وہ غریب ہیں، اور اللہ نے ہمیں بہت نوازا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ زکوٰۃ دینے والا، صدقہ دینے والا صدقہ دے بھی اور سجدہ شکر بھی ادا کرے کہ مالک تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا. اللہ تو نے مجھے اس قابل کیا. مگر ادھر لوگ جوتے کھسواتے ہیں، چندہ لینے والے کے جوتے گھسواتے ہیں، مدد لینے والے کو ڈانٹ کے پیسے دیتے ہیں. کدھر جاؤ گے یہ صدقہ، یہ پیسہ لے کر؟ یہ وہ شیطان کے وار ہے جو سمجھو، جو نیکی کیسے برباد کرواتا ہے. کیوں دل چاہتا ہے کہ مسجد میں اعلان ہو کہ فلاں حاجی صاحب نے پنکھے لگائے ہیں، فلاں نے افطاری پیش کی ہے، فلاں نے سحری کا انتظام کیا؟ اپنے دل سے پوچھے نا، ہمارا کیوں جی چاہتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے؟ یہی تو وہ شیطان کا وار ہے جو ہم سمجھ نہیں رہے. وہ پریشان ہو گیا ہے، آپ نے حج کر لیا اسے ٹینشن ہو گئی ہے، آپ نے عمرہ کیا وہ بے قرار ہے کہ کسی طرح آپ کا عمرہ ضائع ہو، آپ کا حج ضائع ہو، آپ کا صدقہ ضائع ہو، آپ کی نمازیں ضائع ہو رہا ہے. لوگ سب کو بتا رہے ہیں میں نے اتنے حج کیے ہیں، اتنے عمرے کیے، طواف کے چکر بھی یاد ہوتے ہیں. اچھا بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ بندہ نیکی کر کے بھول جائے اور گناہ کر کے یاد رکھے. ہمارا ماجرا یہ ہے کہ ہم گناہ کر کے بھول بیٹھے اور نیکیاں ساری یاد رکھی ہیں. عجیب معاملہ ہے. 15 سال 20 سال پرانی لوگوں کو نیکیاں یاد ہیں. ارے کل جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے، تھوڑی دیر پہلے آپ نے موبائل کھول کر حرام دیکھا وہ یاد ہے، اس کی توبہ کب کرو گے؟ وہ سب بھول بیٹھے اور 10 15 5 سال پرانی نیکیاں لوگوں کو بتاتے پھرتے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. برباد ہو رہی ہے نیکیاں بچاؤ. اخلاص کی تعریف علماء یہ لکھتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپاؤ. ہم میں سے کوئی ہے جو لوگوں کو بتائے میں نے کل رات کیا کیا تھا، میں چھپ کر کیا کرتا ہوں؟ کوئی نہیں بتائے گا. نیکیاں کیوں بتاتے ہیں؟
छुप कर नेकी की वो भी बतानी है। तहज्जुद पढ़ ली, अब टेंशन शुरू हो जाती है, यार तहज्जुद तो अकेले में पढ़ी थी, अब दोस्त को कैसे बताऊं, अब कोई ना कोई बहाना बनाएगा, यार आज बहुत थका हुआ हूँ, खैरियत, बस वो तहज्जुद से उठ जाता हूँ। अच्छा आप तहज्जुद भी पढ़ते हैं? बस जैसे ही उसने ये कहा ना तो तसल्ली हो गई। वो नहीं हमारे व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज जाता है तो डबल क्लिक होता है, ब्लू हो जाता है, रिसीव्ड हो गया मैसेज, कंफर्म हो गया, तो जैसे ही सामने से जवाब आया ना कि हाँ मेरी इबादत उससे कंफर्म हो गई, पहुंच गई। तौबा तौबा तौबा, अपने दिल से पूछो ये क्यों करते हैं हम? अल्लाह मुझे भी महफूज रखे, आपको भी महफूज रखे। ये वाकई बड़ा बड़ा मरदूद है, इस दुश्मन को पहचानो। जभी तो कुरान कहता है इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि तुम्हारा खुला दुश्मन है। इससे तो पहले ही अल्लाह को कहा है कि मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, और हम इसके पीछे चले जा रहे हैं, दोस्ती लगाई हुई है। तो आओ आज नियत कर लो, हम शैतान से दोस्ती नहीं करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।